बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम दास्तान ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान क़ारी ज़ीशान हैदर। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मारूफ़ आवाज़, और वो आवाज़ नात के हवाले से जो हकीकी तौर पर नात की असल रूह को जांचते हुए, समझते हुए अपना कलाम पेश करते हैं। आप इन्हें अक्सर पार्लियामेंट हाउस के इजलास में भी समाअत करते रहते हैं। मेरी मुराद सैयद ज़ीशान अली बुखारी शाह साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाह साहिब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहिब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना बड़ा करम है कि ताइब सब हुनर तौसीफ़ मुस्तफ़ा के लिए चुन लिया गया। वाह। सर, मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो चिनोट शहर से मैंने एफ़ए किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट एमए कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की। वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर से फिर मैंने एमबीए किया। अच्छा, माशाअल्लाह। और इसके साथ साथ जो है ना फिर और बहुत से ऐसे शार्ट कोर्सेज़ किए जो कि मेरी जॉब के हवाले से, मेरे प्रोफेशन के हवाले से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये तालीम का जो है ना वो ये सिलसिला अब तक भी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, इंसान सारी उम्र सीखता रहता है। अच्छा, बुनियादी तौर पर यानी कि बचपन में आपको नात के हवाले से कैसे शौक़, शगफ़ ये कैसे पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरी ज़ात के लिए बड़ा ख़ासा ये है, तख़सीस ये है कि एक तो सैयद फैमिली में आँख खोली और अतराफ़ में सोम व सलात की पाबंदी, माशाअल्लाह। और वालिदा कुरान पाक पढ़ाती थी बच्चों को। और उस माहौल में जो है ना वो शुरू से ही रग़बत ही इसी तरफ रही। तो फिर दादा जान जो है ना वो बुज़ुर्ग थे और बहुत से उर्सों में मुझे साथ लेके जाते थे। वहाँ पे सुनना, नात ख़ानी सुननी, कव्वाली सुननी और ख़ताबात वग़ैरह। तो इससे मुझे भी जो है ना वो दादा जान ने कहा कि आप भी ये पढ़ा करें, आपकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। तो मेरा भी इस तरफ वो मैं माइल हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है कि पाकिस्तान के 4 दांगे आलम आपका आना जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान के बड़े-बड़े अवानों में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं नात पढ़ रहा हूँ। आपकी आवाज़ गूंजती है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहला कलाम, नातिया कलाम आपने किस उम्र में पढ़ा? मैंने छठी क्लास में मैंने वो नातिया कलाम जो है ना पढ़ा था। ज़िया साहब का कलाम था, और घटा बन के रहमत की छाए मोहम्मद। अल्लाह। इससे मेरा जो है ना वो आगाज़ हुआ। इनिशियल स्टेज पे मैंने ये नाते जो है ना वो पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह, वो जैसे कि मैंने पहले बताया है ना कि एक तो अच्छे माहौल का अच्छा असर ये भी था कि अच्छे शोरा से भी मिलना था। तो उन मुस्नद शोरा का कलाम पढ़ने का भी जो है ना वो इब्तिदाइया जो है ना वो इसी में शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, आप का नात में आइडियल कौन है? किसकी इंस्पायरेशन लेते हैं, या कौन से जो हमारे सीनियर सना खान हैं उनसे आप मुतासर हैं, या कोशिश करते हैं कि उन जैसा पढ़ने की? मैंने बचपन में जो सुना, इवन कि इस हद तक सुना कि मुझे जब नींद नहीं आ रही होती थी तो मैंने कारी ज़ुबैर रसूल साहब की नातों को सुना। अल्लाह। उनकी आवाज़ शुरू से ही दिलो दिमाग में जो है ना वो सराहियत कर चुकी हुई है। तो वो बचपन से मैंने उनको सुना। फिर शबीर गोंदल साहब को सुना, फिर उसके बाद मंजूर गुनैन शाह साहब को, फिर सरवरसन नक्शबंदी साहब को, और फिर प्रोफेसर आज़म शेख साहब को। तो ये जो है ना मुख्तलिफ़ असातिज़ा से मिलना जुलना, इनसे सीखना, इनसे सुनना, तो ये जो है ना ये सिलसिला मेरे साथ जो है ना रहा। और जो मेरा आइडियल जो नात में है वो कारी ज़ुबैर रसूल साहब है। वाह। अच्छा, जिन अहबाब के आपने नाम लिए हैं, बिलाशुबा ये नात में बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। बेशक। लेकिन अब अमूमी तौर पर देखा जाए, इन लोगों को पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता। हमारी जो नात है, नात ख़ानी है, महफ़िल नात हैं, उनका जो ट्रेंड है, कल्चर है, रवाज है, वो कहीं और चल निकला है। फिर आप किसको सुनाते हैं? हम वो कहते हैं ना कि नात का जो ये सिलसिला है ना, ये मिलता ही उसको है जो अल्लाह रबूबियत के यहाँ जो मकबूल होता है, मंजूर होता है, ये अल्लाह ताला अता ही उसे करता है।
تو جو سامعین ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. بے شک. جیسے وہ کہتے ہیں نا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایمان کی چاشنی چاہتے ہیں تو خوش الہان نعت خانوں سے حضور کی نعت سنا کرو. بے شک. تو میرے خیال میں میرے اطراف میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کلام حفیظ طیب سنائیں، کلام اقبال سنائیں، کلام یوسف وارثی سنائیں. تو مستند شعراء کے کلام سننے کے لیے اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں. بلا شبہ وہ بالکل لوگ موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر جیسے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے ہاں جو محافل نعت ہیں ان میں ہمارا ٹرینڈ، ہمارا کلچر بہت یعنی کہ جو ایک نعت کی روح تھی، اب سید منظور الکونین علیہ رحمہ، قاری زبیر رسول علیہ رحمہ، یا اور جو بزرگ نعت خوان تھے، ان کا پڑھنے کا اسلوب اور آج کے نعت خوان کا، ٹھیک ہے، پڑھنے کے اسلوب میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو مزاجن نعت شناسی رکھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، انتخاب کلام کے حوالے سے ان کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو پسند کرتے ہی ہیں کیونکہ ان کے تو آئیڈیل آپ ہی ہیں، آپ جیسے نعت خوان ہیں. لیکن جرنلی ہمارے جو پبلک میں جو یوتھ ہے، وہ جو آج کل جس ڈگر پر جس طرف چل نکلی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑی خواص کی یہ جو آپ کے نعت کا اسلوب ہے، انگ ہے، انداز ہے، یہ تو خواص کا ہے. عمومی طور پر تو شاید وہ کلام یا ان میں وہ جو تاثیر ہے، کیفیت ہے، یا جو ادائیگی ہے، یا جو روحانیت ہے، وہ شاید عمومی طور پہ لوگ سمجھ بھی نہ پائیں، کیونکہ ہمارے اتنے کچے کلام اب مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو لوگوں کے کانوں میں وہی آج کل. دیکھیے کر صاحب کہ بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ آپ اتنی دقیق گہرائی میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ سوالات بھی کوئی نہیں پوچھتا، جنرل سی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے آج کل جو عام محفل نعت کا جو ٹرینڈ ہے یا لوگوں کا جو مزاج ہے وہ بن چکا ہوا ہے، وہ ایسے ہے کہ ایک عوامی رنگ میں وہ پڑھا جاتا ہے. تو اب ہمیں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اگر مجھ سے پہلے 3-4 ثنا خانوں نے وہ ایک عوامی رنگ پڑھا ہے، اس کے بعد جا کے اگر میں نے ایک اچھا انداز کو پیش کیا نا، تو لوگ فوراً سے میری طرف مائل اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ایک یونیک سی چیز ہے جو پہلے سنا کرتے تھے لیکن اب یہ بڑی دیر کے بعد نظر آئی ہے. تو اس لیے ان کی ساری توجہ جو ہے نا وہ ہماری طرف ہوتی ہے، اور پھر وہ بڑے انہماک کے ساتھ وہ سنتے بھی ہیں. اور خوش آئند یہ بات ہے کہ وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے بولنا تو وہ جانتے ہیں، تو پھر جو اس کے بعد وہ تعریف کرتے ہیں کہ جی آج جو نعت ہوئی ہے نا وہ ایک یہی نعت ہوئی ہے اور باقی تو بس ویسے ہی تھا، وہ سب بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. مجھے تو یہ ہمیں جو چیز ممتاز ایک واقعہ آپ کا یاد آ رہا ہے کہ ایک پروگرام میں آپ نے بھی نعت شریف پڑھی، اور پھر آپ کے بعد پاکستان کے بہت معروف نعت خوان، میں نام لینا اچھا نہیں سمجھتا، انہوں نے نعت پڑھی. اب جو وہاں پہ جن پیر صاحب کی صدارت تھی، انہوں نے کہا کہ اصل نعت تو آپ نے پڑھی ہے، اصل کلام تو آپ نے پڑھا ہے، لیکن وہاں پر جو داد و تحسین ہر حوالے سے ملی انہیں کو، آپ کو کچھ نہیں ملا. یہ بھی تو ایک المیہ ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حالانکہ پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ، اور آپ کو کہا بھی برملا کہ بھائی یار اصل نعت کا حق آپ نے ادا کیا ہے، کلام کا انتخاب کلام اور بہت ساری چیزیں، جیسے نعت ایک نعت مجموعہ بنتا ہے نا مختلف چیزوں کا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے پاس تھیں. لیکن جو ہمارے پاکستان کے بڑے معروف عوامی نعت خوان ہیں، لیکن محفل تو وہ لوٹ کے لے گئے. یہ کیا دیکھیے کر سب ہر پھول کی منفرد الگ سے خوشبو اور اس کا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا، ہم تو مد نظر رکھتے ہیں. دیکھیے میرا اپنا یہ خاصہ یہ ہے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور میرا جو ہے نا وہ جیسے قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے کہا نا میں ان کو فالو کرتا ہوں، تو وہ میرا آئیڈیل بھی وہی ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی نعت آنکھ بند کر کے نعت شریف پڑھا کرتے تھے، میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں. تو اس سے کیفیت ایک بنتی ہے. بے شک. تو وہ جو کیفیت بنتی ہے نا کر صاحب، وہ جو سامعین بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھنے والوں کے اوپر اگر کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں. وہ پھر مدینہ شریف اور مسجد نبوی اور گنبد خضرا کے سائے میں اور کریم آقا علیہ السلام کی توصیف و ثنا کے صدقے میں وہ بھی ایسا جو ہے نا وہ محو ہوتے ہیں. تو نعت یہی ہے کہ آپ کو ایک اچھی کلام، اچھی آواز کے ساتھ سامعین کو اس کیفیت سے نکال دیں.
اور وہ یا تو وہ رکت آنسوؤں کا وہ آنا، یہ بھی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کیفیات کی بہت ساری قسمیں ہیں نا. بہت ساری قسمیں، جیسے نماز کے لیے وضو مسٹ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں نعت خوانی کے لیے کیفیت مسٹ ہے. اور اگر یہ کیفیت ہی نعت خوانی میں نہ ہو تو دنیاوی تقاضے تو پورے ہو سکتے ہیں، نعت مگر نہیں ہو سکتی. دل نہیں گرمائی جاتے، نعت نہیں ہو سکتی. نعت نہیں ہو سکتی. جی. بلکہ یہ بھی ہے کہ آج اگر آپ نے نعت کا پیمانہ جانچنا ہو نا، تو جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں، جو بھی نعت خوان پڑھ رہا ہے، کیا وہ کلام جو آج یہاں پہ محفل میں پڑھا ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، پڑھنا پڑ جائے، تو پھر وہ اس کو اپنے یعنی کہ نعت کے معیار کو، تقدس کو خود ہی جانچ لے. وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ اگر آپ نے وہ اس کی پریکٹس نہیں کی پیچھے تو وہ کیسے سامنا کرے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے آپ کو ایسے رکھو کہ کسی بھی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جائے. تو یہ پریکٹس ان کو بھی اس حوالے سے کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا تو خاصا یہ ہے کہ شروع سے ہی اچھا پڑھا ہے، اچھا سنا ہے، تو اسی میں ہی رہتے ہیں الحمدللہ. اچھا، انتخاب کلام، وہ آپ کے نزدیک انتخاب کلام میں کن کن چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ انتخاب کلام میں یہ ہے کہ کر صاحب ایک تو یہ ہے کہ اچھے شعراء کا کلام پڑھتے ہیں، مستند شعراء کا کلام پڑھتے ہیں، اور ایسے شعراء جن کی نعتیہ شاعری کی کتابیں جو ہے نا وہ ہماری لائبریریوں میں، گورنمنٹ کی لائبریریوں میں یا نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جن کا وہ مطلب کتابیں وہاں پڑھی ہیں، ہم انہی کا ہی کلام پڑھتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں نیشنل اسمبلی میں جب پڑھتے ہیں نا تو سامعین جو ہے وہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کوئی انگشت نمائی جو وہ نہ کرے اور تنقید کا نشانہ جو ہے نا وہ نہ بنے. بننا بھی نہیں چاہیے، عمومی طور پہ بھی نہیں بننا چاہیے، عمومی طور پہ بھی نہیں بننا چاہیے. تو اس لیے کلام ہی ایسا کرتے ہیں، چناؤ انتخاب کلام ہی ایسا کرتے ہیں کہ جس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. دیکھیں اب کلام مظفر وارثی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. کلام علامہ اقبال کا کلام ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت حفیظ صاحب علیہ الرحمہ آپ کا کلام ہے، تو اس پہ کوئی بھی مطلب اعتراضات جو ہے نا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ میمز تبھی بنتی ہے نا جب کوئی غلط چیز دنیا کے سامنے چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، چلی جاتی ہے، اس وجہ سے ہی بنتی ہے. اور آپ پھر اب جانتے ہیں ابھی ایسے پہلے ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو کس طرح وہ پازیٹیو بنا کے اور اپنے بلاگ وغیرہ بناتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم اس کا وہ حصہ بننا ہی نہیں چاہتے. تو کیوں اس کا بنے جب ہمارا مقصود کائنات جو ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو دیکھیں ہم تو یہ چیز بھی ہمیں بہت زیادہ ممتاز کرتی ہے کہ دیکھیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے ہم اس کے شناخوان ہیں، اور ہم تو اس حضرت حسان بن ثابت کے قبیلے سے ہیں کہ جس کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ممبر نشین بنایا. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. تو اس اعزاز کو ہم مزید اجاگر کریں گے اور اچھے کلام کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، اچھی کیفیت کے ساتھ. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ مقصد ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب نے بڑے یعنی کہ دلچسپ انداز میں اور گہرائی کے ساتھ جو نعت خوانی اور نعت کی جو اصل روح ہے ہمارے سامعین تک پہنچائی. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.